अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ जाएँ, आप सबसे हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और जी हम चलते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई है और एक टेस्ट सीरीज चल रही है वो खेलने के लिए। बिल्कुल जी। और उनके कैप्टन जिसका जिनका नाम है जी बेन स्टोक्स। अब मुझे नहीं पता कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है नाम की, लेकिन एनीवे जो लोग क्रिकेट देखते हैं आप सब इनको जानते होंगे। और ये इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आजकल पाकिस्तान में हैं। और इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो सीरीज खेली जा रही है पाकिस्तान के साथ, उसमें यानी कि टेस्ट सीरीज जो हो रही है और क्रिकेट मैच जो हो रहा है उसमें इनकी जो भी फीस इन्हें मिलती है और यानी कि कैप्टन साहब की अपनी खुद की फीस जो है वो सारी की सारी वो डोनेट कर देंगे फ्लड विक्टिम्स के लिए पाकिस्तान में। होना तो ये चाहिए कि इनको अगर ये डोनेशन देनी ही है तो ये उस डोनेशन को लेकर और एग्जैक्टली उन लोगों के पास जाएं बलूचिस्तान में या सिंध में, और वहां जाके अपने हाथ से वो जो सामान भी देना चाहते हैं वो लेकर या कैश जो भी देना चाहते हैं वो उन लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए कि अगर किसी को दे दिया उन्होंने गवर्नमेंट के या किसी और हमारे यहाँ के लोगों को पकड़ा दिया कि पैसा के जी दे देना, तो बस फिर तो आप समझ ही जाएंगे क्या करते हैं हम लोग। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि इन्होंने जो पैसे दिए हैं वो असल लोगों तक पहुँच पाएँगे या नहीं। मगर बहरहाल ये देखिए कि कितने खूबसूरत लोग हैं, यानी कि दिल से कितने हसीन लोग हैं, जिनको कि हम कहते हैं कि जी काफ़िर हैं, लेकिन ये कि उनके दिल में कितनी हमदर्दी है और किस तरह की इंसानियत है कि उन्होंने अपनी जो वो यहाँ पे मैच खेलने आए हैं उसकी पूरी फीस जो है उन्होंने कहा कि वो डोनेट कर देंगे और फ्लड विक्टिम्स के लिए। लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर इस तरह का कोई जज्बा हमें देखने को बहुत ही कम नजर आता है। लेकिन जी हम सलाम पेश करते हैं और हम दुआ करते हैं कि इनके जैसे लोग जो हैं वो खुश रहें और इनके काम में और इनके पैसे में और इनकी हर चीज में खुदा बरकत दे और ये लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, जो इतनी इंसानियत वाली बात कर रहे हैं और इतना लोगों का ख्याल कर रहे हैं। हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी ये है कि जी 3 बिलियन डॉलर्स जो कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए हुए थे, वो तक उन्होंने कहा है कि जी वैसे तो टाइम हो गया है और इस दिसंबर में हमने उन्हें वापस करने थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ठीक है आप 1 साल और रख सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमने कहा जी हमारे पास से ना लेके जाओ, प्लीज हमारे बैंक्स में रहने दो। तो अब ये हुआ है कि वो 3 बिलियन जो है वो सऊदी अरब को हम देंगे नेक्स्ट ईयर, अगर जब तक हमने कोई और जुगाड़ ना लगा ली, जब तक हमने कोई और कहानी ना गढ़ ली, जब तक हमने उन्हें कोई और तरीके से मामू ना बना लिया, तो फिर हम वो पैसा उनका वापस कर देंगे। वैसे तो सऊदी अरब जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है और आप जानते ही हैं कि इस्लामिक कंट्रीज को मामू बनाना या जुगाड़ लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर कोई काफिर कंट्री होती, कोई क्रिश्चियन होते, कोई और होते, कुछ और रिलीजन के होते, तो हम जरूर उनको मामू बना लेते। लेकिन सऊदी अरब हो गया या कोई और इस्लामिक कंट्री हो गई, वो ज्यादा हमारी बातों में आते नहीं है और वो हमारा इस्लाम इस्लाम का गाना सुन के भी इम्प्रेस नहीं होते। हालांकि हम उन्हें कहते हैं कि हम तो यहाँ पे रियासत मदीना बनाने लगे, लेकिन उस बात से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं या हबीबी पैसा लाओ। तो बिल्कुल जी, ये या हबीबी हैया हैया जो है इन्होंने 1 साल के लिए तो छोड़ दिया है, लेकिन हैया हैया से वो भैया भैया नहीं बनने वाले। इसलिए चाहिए ये गवर्नमेंट को कि फौरी तौर पे या एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को सबको चाहिए कि पैसे जमा करके रखे ताकि नेक्स्ट ईयर सऊदी अरब को वो पैसा वापस किया जा सके। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी ताहिर अशरफी साहब जो कि आजकल प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं और यानी कि रिलीजियस बातों में उनको बताते हैं कि जी क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सारे अमूर के ऊपर वो आजकल प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं।
اور ان کے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی سعودی عرب اور پاکستان دو بھائی ہیں. دو بھائی ہیں بالکل جی. یہ آپ لوگ اسی قسم کی باتیں کر کر کے، اسی قسم کے جو ہے نا بیکار کی باتیں کر کر کے سعودی عرب کو الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بنے گا نہیں. اس لیے کہ وہ بردر اسلامک کنٹری، بردر وہ والا چورن جو ہے نا سعودی عرب وغیرہ میں نہیں بکتا. اس لیے مولانا صاحب آپ یہ سب بھول جائیے. اور ٹھیک ہے اگر انہوں نے 1 سال کے لیے اور پیسے اپنے چھوڑ دیے، لیکن نیکسٹ ایئر وہ آئیں گے اور اگلا سال بھی آ جائے گا. ٹائم بڑی تیزی سے گزرتا ہے. ابھی ہی دیکھیے دسمبر آ گیا، یعنی یہ پورا سال ایک طرح سے ختم ہونے کو ہے، اور اب نیکسٹ ایئر آئے گا. اس کے بعد اتنی تیزی سے دن جائیں گے کہ آپ کو خود حیرت ہوگی کہ پھر دسمبر آ جائے گا. پھر سعودی عرب والے کہیں گے پیسہ دو، اور پھر کیا کریں گے؟ یا آپ انہیں ڈانس کر کے دکھانے والے ہیں، وہ جو وہاں پہ وہ چلتا ہے نا حبیبی حیا حیا والا، وہ کر لیے گا تو ہو سکتا ہے وہ 1 سال کے لیے اور منع کر دیں. لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب یوزلی اپنے پیسے نہیں چھوڑتا. اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے اپنے پیسے مانگے تھے تو جا کر چائنا کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر پیسے لے کر آئی تھی گورنمنٹ، اور اس کے بعد سعودی عرب کو دیے گئے تھے. تب جا کے سعودیہ نے جان چھوڑی تھی. لیکن خیر اس کے بعد ہم نے جگاڑ لگا کے ان کو پھر کوئی ٹوپی پہنا دی، اور ٹوپی ڈرامہ کر کے ایک بار پھر ان سے پیسے لیا، اور اس بار پھر ان کے پیسے پھنس گئے، اور پھر سعودی عرب والے پھر دوبارہ مانگ رہے ہیں. لیکن خیر اب انہوں نے 1 سال کا ٹائم اور دے دیا. آگے ہم چلتے ہیں جی. اگلی نیوز ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جی رشیا کو لے کر. بالکل جی، رشیا کے ساتھ بہت ٹائم سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں تو رشیا آئل لینے گیا تھا. یعنی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ گورنمنٹ کیا کرنے گئی ہے رشیا. سب نے کہا جی تیل لینے گئی ہے. بالکل جی. تو عمران خان صاحب تیل لینے کے لیے گئے تھے رشیا، اور لیکن ہوا کچھ نہیں، اور واپس آئے تو ایک ہنگامہ تھا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی کیوں گئے اس وقت جنگ کے حالات میں رشیا جانے کی کیا ضرورت تھی. تو اس پہ خان صاحب نے اپنا ایک بھاشن دے دیا کہ جی میں تو آئل کی بات کرنے گیا تھا. بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پہنچی ہے رشیا، اور انہوں نے بات کی کہ جی 30 سے 40% ڈسکاؤنٹ پہ جو ہے وہ آپ ہمیں آئل دے دیں. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ تو ساری دنیا کو دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو پاکستان کو بھی دے دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سوری انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 30 سے 40% ڈسکاؤنٹ لے لیجئے، لیکن باقی کے پیسے تو دیجئے. انہوں نے کہا وہ پیسے بھی ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. مطلب دے دیں گے، بھاگے نہیں جا رہے کہیں پہ. یہ بات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بھاگے جا رہے، لیکن آپ ضرور بھاگے جا رہے ہیں. وہ دروازہ ہے باہر نکلی اور 9-11 ہو جائیے. تو جی وہاں سے ہم کھجل خوار، پنجابی میں کہتے ہیں کھجل خوار ہو کر آنا، یعنی کہ بے عزت ہو کر آنا، وہ وہاں سے یو ٹرن مارا ہے، اور گورنمنٹ واپس اپنی جگہ یعنی کہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. اور اب رشیا ہمیں آئل نہیں دے رہا، اور رشیا کہہ رہا ہے کہ دوبارہ شکل بھی مت دکھانا، اس لیے کہ 30-40% کی بات کرو ڈسکاؤنٹ کی، لیکن باقی کے جو پیسے ہیں وہ بھی تم لوگوں کے پاس نہیں ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کرو کہ اپنا جو ہے نا خود ہی کوئی کوشش کرو، شاید تم لوگوں کے اپنی کنٹری سے کوئی تیل ویل نکلا ہے. ویسے بھی خان صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا پاکستان میں تیل کے اتنے ذخائر ہیں کہ اگر وہ نکل آئے تو ہم تو بہت امیر ہو جائیں گے، اور کئی 100 سال تک ہمیں تو نہ گیس کی ضرورت پڑے گی نہ تیل کی ضرورت پڑے گی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ خان صاحب خود ہی نہیں رہے پاور میں، تو پھر کیا ہوتا. ورنہ خان صاحب نے ابھی تک یہاں سے تو اتنے تیل اور گیس کی ذخائر نکال لینے تھے نا کہ ہم ساری دنیا کو بانٹ رہے ہوتے. خیر بہرحال اب یہ ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ بات کیسے بڑھتی ہے اور کس طرح سے ہم دوبارہ سے رشیا کو قابو میں کرتے ہیں. سعودی عرب کو تو کافی حد تک ہم نے سمجھا بجھا لیا ہے. ساتھ ساتھ جی ہنا ربانی کھر، بالکل جی منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کھر جو ہیں افغانستان پہنچی تھی اور بات چیت کرنے کے لیے، لیکن وہاں کے جو منسٹر ہیں افغانستان کے انہوں نے ان سے ملنے سے منع کر دیا. بہت سے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ان کو فون کر کے جانا چاہیے تھا، بات کر کے جانی چاہیے تھی کہ جی میں آ رہی ہوں تو آپ مجھ سے ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ہنا ربانی کھر جو ہیں وہ ہمارے یعنی کہ عام پبلک کے پیسے اڑاتے ہوئے اور ہمارے عام پبلک کے ٹیکس کے پیسے سے ٹکٹ خرید کے چلی گئی افغانستان سیر کرنے کے لیے. اب بہت سے لوگ جس میں کہ ہمارے مہمان آتے تارڑ صاحب، ان کا بھی کہنا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے گئی تھی، ڈرگس لینے گئی تھی کہ چرس لینے گئی تھی کہ پتہ نہیں راکٹ لانچر لینے گئی تھی، کیا کرنے گئی تھی یہ ابھی تک نہیں پتا. لیکن بہرحال افغانستان تو کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی وہاں پہ گھومنے پھرنے گئی تھی. بہرحال وہ واپس آ گئی ہیں، اور اس کے بعد آگے کی کہانی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. افغانستان سے کوئی خاص بات کر کے نہیں آ پائی اور کوئی خاص رزلٹ بھی نہیں آیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ ہی افغانستان میں پاکستان کی جو امبیسی ہے
اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، جس میں کہ جو امبیسڈر ہے ان کا نام ہے جی، امبیسڈر صاحب کا نام میں نے یہاں کہیں لکھ کے رکھا تھا، کہاں گیا؟ تو امبیسڈر صاحب، خیر میں بتاتی ہوں آپ کو، ایک سیکنڈ، عبید اللہ نظامانی، جی ہاں، عبید اللہ نظامانی جو ہے وہ امبیسڈر نے پاکستان کی طرف سے افغانستان میں، کابل میں، ان کے وہ لان میں ٹہل رہے تھے اور وہاں پر جو ہے اٹیک کیا گیا، جس میں ان کا گارڈ جو ہے وہ کافی زخمی ہوا ہے، اور امبیسڈر صاحب جو ہیں وہ بہرحال بچ گئے ہیں، اور اب کہا یہی جا رہا ہے، یعنی سب کا شک یہی جا رہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہوگا۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ جہاں پر کہ وہ کیا تھا، احمد زواری، وہ بیچارہ ٹیرس پہ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، اور وہاں پہ جو ہے اس کو ادھر جا کے اٹیک کر کے امریکہ نے مار دیا، یا جس کسی نے بھی مار دیا۔ آپ اس جگہ پہ آپ رہتے ہوئے افغانستان میں، کابل میں، لان میں ٹہلے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ گارڈ خیر کافی زخمی ہو گیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس پہ کیا کرتا ہے۔ پاکستان ویسے اس پہ کچھ کرے گا نہیں، اس لیے کہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، نہ ہی کوئی ری ایکشن کی کوئی خاص امید ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ پاکستان اپنا جو اپنی جو امبیسی ہے اس کو بند کرے اور وہاں سے 9-11 ہو جائے، کیونکہ پاکستانیوں کو یا پاکستان کے کسی بھی سٹیزن کو وہاں پر کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے وہ گورنمنٹ بھی بنائی تھی، ہم نے افغانستان والوں کی بڑی مدد کی تھی، ہم نے تو ان کی گورنمنٹ کھڑی کی، ہم تو طالبان کو لائے، ہم نے تو ان کو سر پہ تاج پہنایا، سب کچھ کیا، لیکن اب طالبان ہماری شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو، کہ آخر ایسا کون سا کارنامہ آپ لوگوں نے کرا ہے جس کی وجہ سے افغانستان میں جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ آپ کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، چاہے وہ افغان طالبان ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو۔ ویسے دونوں ایک ہی ہیں، ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان، اور طالبان وہاں کے یعنی افغان طالبان جو ہیں، وہ کہا یہی جاتا ہے کہ ایک ہی گروپ ہے، کوئی الگ الگ دو لوگ نہیں ہیں یا دو گروپس نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال ہم تو یہی بتاتے ہیں کہ دو گروپس ہیں، اور ہم اسی کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ جو ہے یہ لوگوں کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ خیر یہاں پہ ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے ہمارا، جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ۔ جی یہ بہرحال کسی نے ڈبنگ کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب یہ بات نہیں کر رہے، یہ بات انہوں نے کی ضرور ہے لیکن کہیں اور کی ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جی ایک اور طرح کا، ایک نئے طرح کا ایک کلیش جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، اور وہ تھا جی ہمارے جو پہلے آرمی چیف رہ چکے ہیں، ابھی ہی گئے ہیں کوئی 2-4 دن پہلے ہی، جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب، اور ان کے اور ساتھ ساتھ باجوہ صاحب کے ساتھ جی بات چیت ہوئی، یا بات چیت تو نہیں کہنا چاہیے، کلیش ہوا ہے تھوڑا بہت، اور وہ ہے جی بلاول بھٹو زرداری کا۔ بالکل جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تھا اپنا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 71 کی وار جو ہے وہ کوئی ملٹری کا فیلئر نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے سویلین اداروں کا فیلئر تھا، یا سویلین گورنمنٹ کا فیلئر تھا۔ تو اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نہیں جی، وہ آرمی کا ہی فیلئر تھا، ملٹری فیلئر تھا، اور ہرگز اس کو آپ جو ہے گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے، سویلین گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن یہ ضرور ہے پاکستان میں بہت بڑا چینج یہ آیا ہے کہ اب لوگ 71 کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں، سچ بولنے لگے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ باجوہ صاحب کی اس بات کے اوپر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کا کوئی قصور نہیں تھا اور ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، یا یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ جی صرف 53,000 لوگ تھے، یعنی آرمی کے لوگ تھے، 93 سولجرز نہیں تھے جو وہاں انڈیا میں بیٹھ کے پاکیزہ دیکھ رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے، اور اس چیز کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ جہاں تک 71 میں گورنمنٹ کی بات کی جائے تو اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو اس وقت مطلب جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو ادھر میرا خیال ہے اس ٹائم پہ ہمارے یہاں جو تھی وہ ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی،
اور اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی کوئی سویلین گورنمنٹ تھی. اس بھٹو صاحب ضرور تھے لیکن بھٹو صاحب بھی تو آرمی ڈکٹیٹر کو ڈیڈی ہی بولا کرتے تھے. اس لیے قصور تو خیر دونوں کا ہی بنتا ہے, کسی ایک کا نہیں کہہ سکتے کہ جی صرف جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا قصور تھا یا پھر یہ کہ آرمی کا قصور تھا. دونوں کا ہی تھا. اور اب میرے خیال اس بات کو مان لینا چاہیے. بہت سال ہو گئے ہیں, لوگ بار بار اس بارے میں بات کرتے ہیں اور بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر اس بارے میں بات کیوں ہو رہی ہے. اتنے سال ہو گئے, اس بارے میں بات ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن جی اس بارے میں بات اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک آپ اس بات کو مان نہیں جاتے, یعنی کہ پاکستان کے لوگ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ جب تک اپنی اس بات کو مان نہیں جاتی کہ ہاں جی ہم نے ہتھیار بھی ڈالے تھے اور ہم ہار بھی گئے تھے اور اس کے بعد ہمارا ہی قصور تھا, بنگلہ دیش کے لوگوں کو ہم نے ہی اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہی, بہت سے ہمارے سینئر جرنلسٹ, بہت سے ہمارے سینئر اینالسٹ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے بے تحاشا ان لوگوں کو تنگ کیا تھا جو بنگالیز یہاں رہتے تھے, یا جب بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا تو ہم نے وہاں کے لوگوں کو بہت پریشان کیا تھا, ان کی بہت انسلٹ کرتے تھے, آتے جاتے انہیں الٹا سیدھا بولتے تھے. یہ بات حسن نثار صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور کئی دوسرے ہمارے سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ جو ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ہم مکر جائیں اور ہم سارا بلیم اٹھا کے انڈیا کے سر پہ رکھ دیں کہ نہیں جی وہ تو انڈین آرمی آ گئی تھی, اس نے ساتھ دے دیا ان کا تو اس سے ہی ہو گیا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مان گئے اب باجوہ صاحب, اور اس طرح سے آرمی اسٹیبلشمنٹ کم از کم یہ مان گئی ہے کہ ہاں جی ہم ہار گئے تھے. اور ورنہ تو ایک دن پہلے تک جو ہے وہ ڈان نیوز پیپر میں آ رہا تھا کہ جی ہم تو جنگ جیتنے جا رہے ہیں, جبکہ دوسرے دن ہتھیار ڈال دیے تھے. یہ بات بھی لوگوں کو پتہ لگ گئی ہے. تو کم از کم ایک اچھی بات یہ ہے, پازیٹیو چیز جو اس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں 71 کی وار کو لے کے بات ہو رہی ہے, 71 کی وار کو لے کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہاں ہم ہارے تھے, اور ہو سکتا ہے آگے کسی وقت جا کر ہم اس قابل بھی ہو جائیں, ہمارے اندر اتنا سچ بولنے کا حوصلہ آ جائے کہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ جی وہ جنگ بھی ہمیں نے شروع کی تھی, ان لوگوں کو تنگ بھی ہمیں نے کیا تھا بنگلہ دیش کے لوگوں کو, اور ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے. ہمیں ان سے ہر اس چیز کی معافی مانگنی چاہیے جو ہماری طرف سے غلط ہوئی. جب وہ ہمارے ملک کا حصہ تھے اور اس وقت جو ہم ان کی انسلٹ کیا کرتے تھے اس پہ بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے. اور اس کے بعد جنگ کے دوران جو ظلم ہوئے ہیں ان کے اوپر اور ہماری طرف سے جو کچھ ہوا, چاہے وہ ریپ کیسز ہوں یا دوسرے, اس پہ بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کچھ سال کے بعد, ابھی اگر جیسے یہ بات ہونے لگی ہے 71 کی وار وغیرہ کا, یہ ساری بات ہم کر رہے تھے, شاید آہستہ آہستہ ہم اس لیول تک بھی چلے جائیں کہ ہم اس بات کو بھی مان جائیں کہ جو غلطیاں ہماری سائڈ سے ہوئی ہیں. اور جس دن یقین کریں ہم یہ مان گئے, اس دن ہماری کنٹری یعنی پاکستان جو رہ گیا ہے بچا کچا, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کو ہم تھوڑا سا پروگریس دینے میں کامیاب ہو جائیں. خیر بہرحال ہم بات کرتے ہیں آگے, اور ہم آپ کو بتائیں جی اعظم سواتی صاحب, آپ سب جانتے ہیں اعظم سواتی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا دوبارہ سے, اور اب ان کو لے جایا گیا ہے جی ریمانڈ کے اوپر, اور اب یقیناً ان کے سافٹ ویئر کے ساتھ ان کا ہارڈ ویئر بھی اپڈیٹ ہونے کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں, کبھی یہاں سے اور کبھی وہاں سے. کئی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, ہمارے چاہے پاکستان کے چینلز ہوں چاہے ہمارے انڈین دوست ہوں, وہ بھی یہی ویڈیو بنا رہے ہیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آرمی پہ آپ بالکل کرٹیسائز کریں, ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی جو غلطی ہوتی ہے بتاتے ہیں, لیکن جس طرح کی زبان استعمال کرنی عمران خان اور ان کی پارٹی نے شروع کر رکھی ہے وہ ضرور غلط ہے. اس سے آپ جو نئی جنریشن آ رہی ہے ہمارے بعد والی اور دوسرے لوگ, ان کو آپ غلط سیکھ دے رہے ہیں, ان کو آپ غلط زبان بولنے کی لیے جو ہے بتا رہے ہیں کہ بولنا اچھی بات ہے. یہ چیز آپ ان کو غلط سکھا رہے ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے. کرٹیسائز کیجئے, بالکل کیجئے, سب کا حق ہے, اور آرمی کوئی الگ نہیں ہے, آرمی کے اوپر بھی کرٹیسزم ہونی چاہیے, چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے کوئی ہو, لیکن ایک طریقے سے, مطلب لپیٹ کے ماریے نا, مطلب کھلم کھلا بولنے کی کیا ضرورت ہے. ایسے تو پھر دیکھیں نا اعظم سواتی صاحب کو لے گئے اور لے جا کے ان کو کہاں کیا کیا چترول ہو رہی ہوگی, آپ لوگوں کو کیا پتا. اسی لیے تو ہم لوگ لپیٹ لپیٹ کے بولتے ہیں, جہاں پہ ہوتا ہے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے بچت رہتی ہے, اچھا ہی رہتا ہے. خامخواہ کیا ضرورت ہے اپنی ہڈیاں توڑوانے کی. لیکن خیر ہم چلتے ہیں یہاں سے, اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.